बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब ख़ान। आज मैं मौजूद हूं आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत तरीन और तारीख़ी इलाके दीर कोट आज़ाद कश्मीर में। आज दीर कोट के हवाले से भी बात करेंगे कि सियाहत को कैसे फ़रोग़ दिया जा सकता है, और उसके साथ साथ एक दीनी मदरसे में भी चलेंगे कि वहाँ जानेंगे कि बच्चों को कैसे दीनी तालीम दी जाती है। आपने हमारे साथ रहना है। नाज़रीन, मेरे साथ लियाकत मुग़ल एडवोकेट जो साबिक़ सदर हैं बार एसोसिएशन कोटली के, वो भी यहाँ दीर कोट में मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। लियाकत साहब, क्या कहते हैं कि ये वो खूबसूरत नज़ारे हैं, इन नज़ारों को आप क्या नाम देंगे और कैसा लग रहा है? आप भी 2-3 दिन से इधर ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं राशिद साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप माशाल्लाह बहुत ही मेहनती और जो है ना एक अच्छे जो है ना ब्रॉडकास्टर हैं, और हमेशा कोटली और आज़ाद कश्मीर के मामलात में जो है ना आपका हमेशा एक मुस्बत किरदार रहा है। मैं ये महसूस करता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हमारे तफरीह के मकामात हैं किसी भी एतबार से कम नहीं है। मैं मुख्तलिफ़ जगह पर जाता रहा हूँ, इंग्लैंड में भी गया हूँ, मुख्तलिफ़ जो इलाके जो है उनमें घूमा फिरा हूँ, मिडल ईस्ट में भी घूमा फिरा हूँ। लेकिन कुदरत ने जो यहाँ जो है ना जो हुसन की जो है दौलत जो से नवाजा है, वो कहीं भी जो है ना मैसर नहीं है। अब चूँकि जो है ना हमारा यहाँ जो है ना हमारे अपने घर की चीज़ है, इसलिए हम इसकी कदर नहीं करते हैं। और ये जो इलाका है ये इंतहाई खूबसूरत है, और यहाँ के लोग भी खूबसूरत हैं, इनका हुस्न सलूक भी खूबसूरत है। मैं पाकिस्तान के लोगों को दावत देता हूँ कि वो आज़ाद कश्मीर और बिलखसूस बाग और दीर कोट के मुकाम पर आएँ और यहाँ देखें कि यहाँ के लोगों का जो है ना वो हर तरह से अपने आप को महफूज देखेंगे। किसी भी एतबार से जो है ना वो यहाँ के लोग जो है ना इज़्ज़त करने वाले हैं और जान देने वाले हैं, और बहुत ही कोऑपरेटिव लोग हैं। और टूरिज़्म के लिए मैं समझता हूँ ये इलाका मसाली इलाका है। इस वक्त दुनिया के अंदर टूरिज़्म ही है वाहिद जो है वो जिससे रोज़गार जनरेट होता है नौजवानों का, और इलाके की तरक्की भी होती है। और अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर हम टूरिज़्म को जो है ना प्रॉपर अगर इस अदारे को ले लें तो मैं समझता हूँ कि बेशुमार हमारी बेरोज़गारी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। जी नाज़रीन, दीर कोट में हम मौजूद हैं। बात हो रही है टूरिज़्म के हवाले से कि इसको फ़रोग़ कैसे मिल सकता है। एक नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप क्या कहते हैं कि कैसे फ़रोग़ दिया जा सकता है टूरिज़्म को? और जिस तरीके से फ़्लो देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ जो सियाती मकामात हैं, हर तरफ देखें तो पाकिस्तान भर से लोग इन इलाकों में आते हैं। आप क्या कहते हैं कि क्या ज़रूरी इक़दाम आने चाहिए? पाकिस्तान के टूरिस्ट से यही कहूँगा कि आप आएँ कश्मीर में, ख़ासकर दीर कोट में, और यहाँ के खूबसूरत मनाजिर को एंजॉय करें। और यहाँ रहने के लिए कंफर्टेबल जगह आज से 4 साल पहले नहीं थी, लेकिन आज मैं उनको ये दावे से कहता हूँ कि वो आएँ और यहाँ रहने के लिए कंफर्टेबल जगह उनके लिए मौजूद है। आज़ाद कश्मीर के ये खूबसूरत सियाती मकामात हैं जो सयाहों के मुंतज़र हैं। यहाँ अगर दीर कोट में हम देखें तो यहाँ एसी नहीं चलते, यहाँ पंखों की ज़रूरत नहीं है, और इतना ठंडा मौसम है कि लोग यहाँ इंजॉय करने दूर दराज से आते हैं। अब रहने की जो जगह हैं वो भी हैं, रेस्ट हाउसेस भी हैं और कुछ होटल्स भी बन गए हैं। इसलिए आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत सियाती मकाम जो दीर कोट है, यहाँ के लोग मुंतज़र हैं मेहमान नवाजी के लिए भी, और ये खूबसूरत नज़ारे भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। नाज़रीन, मेरे साथ राजा मेहताब अशरफ जो समाजी रहनुमा भी हैं और टूरिज़्म के फ़रोग़ के लिए बड़ा किरदार इनका है, और समाजी कामों में अगर देखें तो मेहताब अशरफ आज़ाद कश्मीर का बड़ा सरमाया है। इनसे बात करते हैं। राजा मेहताब साहब, क्या कहेंगे कि जो फ़्लो नज़र आता है टूरिज़्म के हवाले से, अगर मैं आपसे पूछूं तो दीर कोट आप क्या कहते हैं कि कहाँ खड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। एक्सप्लोर कश्मीर के प्लेटफार्म से आज़ाद कश्मीर के चप्पे चप्पे में अब पाकिस्तान से बैरूनी दुनिया से लोग आना शुरू हुए। दीर कोट जो है वो तारीख़ी एतबार से बड़ा अहमियत का आमिल है। 1947 में यहाँ से एक तहरीक का आगाज़ हुआ जिसके नतीजे में 32,000 मुरबा मील का इलाका जो है वो आज़ाद हुआ। और ये वो इलाका है कि जो सियाहत के लिए
جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہے اور سیاحوں کی یہ جنت ہے. اس کو اگر آپ دیکھیں تو اسلام آباد سے تقریباً 3 گھنٹے کی مسافت پہ ہے اور 130-140 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع ہے. یہ سطح سمندر سے تقریباً 7000 فٹ کے اس کی بلندی ہے. اس کے گرد و پیش میں دیکھیں دیرکوٹ جو سٹی ہے، اس کے علاوہ نیلا بٹ ہے، رنگلا ہے، ہنس چوکی ہے، ملوٹ ہے، بیس پگلا ہے، نانگا پیر ہے، اور یہ وہ ایریاز ہیں کہ جو انتہائی خوبصورت ہیں اور یہاں پہ سیاح آتے ہیں. اب تو ظاہر گزشتہ 3-4 سال سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں. یہاں پہ ایک اضافہ ہوا گزشتہ 2-3 سال کے دوران کہ ٹورزم کے فروغ کے لیے لوگوں کے اندر اویئرنیس آئی، لوگ باشعور ہوئے اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگوں نے یہاں پہ اپنے بزنس ماڈل بھی بنائے. اگر ہم دیکھیں تو ایک اچھا اضافہ آج سے 3 سال پہلے یہاں پہ ہوا جو دیار ریزارٹس کے صورت میں ہوا. پھر فارسٹ ریسٹ ہاؤس وہاں یہاں پہ موجود تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کا ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی زبردست جو ہے وہ یہاں پہ ایک ہوٹل بنایا گیا اور جس کو یہاں لوگ مقامی سطح پہ اس کو پی سی ہوٹل کہتے ہیں. اور وہ ریجنسی ان کے نام سے ہے، دیرکوٹ شہر سے تقریباً آدھے کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اور اتنا خوبصورت ہے، اس کا ویو اتنا زبردست ہے کہ اس کو جن لوگوں نے بھی، خواہ وہ فارنر تھے، خواہ وہ پاکستانی لوگ ہیں یا کہیں سے بھی جو لوگ آئے، انہوں نے اس کو بہت پسند کیا اور بار بار لوگ آتے ہیں. جو یہاں کے جنگلات ہیں، یہاں کی آبشاریں ہیں، یہاں کا پرامن ماحول ہے، یہاں کے جو ایگریکلچر ہے، یہاں کے جو بہت لذیذ فروٹس ہیں، یہاں کا جو شہد ہے، یہاں کی جو دیگر اس طرح کے پروڈکٹس ہیں، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس سے لوگ استفادہ کر سکتے ہیں. لیکن اس طرف ظاہر ہے حکومتی اداروں کی اور حکومت کی توجہ نہیں ہوتی، اور بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو فوکس کرنا چاہیے. اور اس لیے کہ اگر یہاں پہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ توجہ دے، اس طرح کے لوگوں کو انکریج کرے، جس طرح سے یہاں پہ ایک سیٹ اپ موجود ہے اور یہاں ہمارے گرد و پیش میں بہت سارے سیٹ اپس ہیں، ان لوگوں کو جو ہے وہ تنگ نہ کیا جائے، ان کو سپورٹ کیا جائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہزاروں لوگوں کی جو نوکری ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہو سکتی ہے اور سینکڑوں لوگ جو ہے بزنس کے ساتھ جا سکتے ہیں اور وہ ان کے خاندان اپ لفٹ ہو سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے اس میں گورنمنٹ کو بھی اپنا رول ادا کرنا ہوگا. جی ناظرین، آزاد کشمیر کے ان خوبصورت علاقوں کو دیکھنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ پاکستان بھر سے یہاں آتے ہیں اور یہاں پرائیویٹ سیکٹر کتنا رول ادا کر سکتا ہے آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی میں، سیاحتی مقامات کی ڈیولپمنٹ میں. میرے ساتھ کامران موجود ہیں. یہ ایک پرائیویٹ خوبصورت سیاحتی مقامات کے حوالے سے اگر میں پوچھوں تو انہوں نے بڑا کام بھی کیا ہے. کامران کیا کہیں گے کہ یہ ایک نیا اضافہ ہے ٹورزم کے حوالے سے یہ ہوٹل، تو کیا کہیں گے؟ اسلام آباد سے یہ جسٹ 3 آور ڈرائیو پہ ہے اور روڈ بڑا بالکل کارپیٹ روڈ ہے اور بڑا ایزی ایکسیس ہے. یہاں پہ تھوڑا سا روڈ کا نیئرسٹ روڈ کا تھوڑا سا ایشو ہے، وہ بھی ود ان اے ویک جو ہے سالو ہو جائے گا. تو ہوٹل ریجنسی بیسکلی کشمیر میں ایک ایسا اضافہ ہے کہ جو ابھی تک کشمیر کے اندر جتنے بھی اسپاٹس ہیں، جتنے بھی لوکیشنس ہیں ٹورزم کے لیے آزاد کشمیر میں دیرکوٹ میں نہیں کہوں گا بلکہ آزاد کشمیر میں ایک بہت بڑا اضافہ ہے. اور اس سے ایک تو کشمیر کے لوگوں کے لیے بالخصوص دیرکوٹ میں بہت جاب اپرچونیٹیز بہت زیادہ جہاں پہ فراہم ہوئی ہیں اور ٹورسٹ کے لیے ایک آپ یہ کہہ لیں کہ بین الاقوامی سطح پہ باہر سے فارنر ٹورسٹ بھی ہمارے پاس یہاں آئے اور تقریباً انہوں نے 4-5 ڈیز یہاں پہ اسٹے کیا اور بہت انجوائے کیا. جس طریقے سے یہاں پرائیویٹ سیکٹر میں یہ خوبصورت اضافہ ہے، آپ کیا پرائیویٹ سیکٹر میں انویسٹمنٹ کے لیے جو انویسٹرز ہیں ان کو میسج کیا دیں گے کہ کتنی ضرورت ہے اس وقت آزاد کشمیر میں؟ دیکھیں جس طریقے سے فلو ہے سیاحوں کا، اس طریقے سے انویسٹمنٹ کتنی ضروری ہے تاکہ لوگوں کو رہنے کی سہولت مل سکے؟ سر اس میں یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کی بہت ضرورت ہے، انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، ساتھ میں کنسپٹ کی ضرورت ہے اور ویژن کی ضرورت ہے. لوگوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے لیکن کسی لوکیشنز کو دیکھتے ہوئے
فیسلٹیز کو دیکھتے ہوئے اور انویسٹمنٹ اتنی بیسک ہونی چاہیے اور اس طرح کی ہونی چاہیے کہ جو آپ لوکیشنز ہیں بیسکلی تو ان میں ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کی جو چیز بن رہی ہے بہت بڑی بلڈنگ نہ بنائیں, آپ جسٹ اس کو ہٹس بنا دیں, جسٹ اس کو اتنے رومز بنا دیں کہ جس میں آ کے لوگ باہر سے آ کے بڑا کمفرٹیبل رہ سکیں, بڑا کمفرٹیبل اپنے آپ کو فیل کریں. کیا سجیسٹ کریں گے کہ کتنی ضرورت ہے کہ ٹریننگ دی جائے, اور ٹورزم کے حوالے سے خصوصاً اگر میں آپ سے کہوں تو کیا سجیسٹ کریں گے کہ کس طریقے سے ٹریننگ دی جائے اور لوگ یہ مہمان نوازی, اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا, رویے جس طرح آپ نے فرمایا کہ اکاؤنٹ بڑے کرتے ہیں؟ دیکھیں اس کے لیے ہمارا چونکہ دیکھیں ہر ایک سٹی میں ہر ایک دیکھا جائے تو جیسے باغ ہے ہمارا, درکوٹ ہے ہمارا, مین گیٹ ہمارا دیکھا جائے تو کوالہ برج ہے, کوالہ برج سے ہمارے جو سب سے پہلے ٹورزم پولیس ہے یا پھر ہمارے جو وہاں پہ پولیس آفیسرز ہوتے ہیں, سب سے پہلے تو ان لوگوں کو ویلکم کرنا چاہیے. وہاں سے جب ہمارا آتا ہے سٹی سٹارٹ ہوتا ہے, سٹی میں ہماری ایک ایسی پلاننگ ہونی چاہیے کہ جس میں لوگوں کے اندر بیسکلی جو شاپس ہیں کسی ایک ٹاؤن لیول پہ جو کہ اس پہ انشاءاللہ ورک کر رہے ہیں ہمارے بہت اچھے محسن ہیں, ہمارے بہت اچھے دوست ہیں مہتاب بھائی, اور بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دیکھیں یہ کسی ایک سنگل پرسن کا کام نہیں ہوتا. ٹورزم کو پروموٹ کرنے میں بیسکلی ہم سب لوگوں کو ایک ہونا پڑے گا, کشمیر کے لوگوں کو, پارٹیز کو چھوڑ کے, باقی چیزوں کو چھوڑ کے. تو اس میں ٹاؤن لیول پہ ٹریننگز ہونی چاہیے. اس کے لیے جتنے بھی شاپس والے ہیں ان کے اپنے اپنے سیشنز رکھ کے ان کو اپنے شاپ پہ ٹائم دیں, وہ ایک آدھ بندہ وہاں سے نکالیں, اپنا ایک جو ہمارا ہال ہے اس ہال میں ایک ان کو ٹریننگز بیسکلی دیں. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. جی ناظرین, ہم دیر کوٹ قرآن اکیڈمی میں پہنچ چکے ہیں. یہاں اندر چل کے ان معصوم بچوں سے, پھول جیسے بچوں سے آپ کی ملاقات بھی کروائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی یہاں دی جاتی ہے. ٹھکانا ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے. ناظرین, دیر کوٹ میں موجود ہوں اور قرآن اکیڈمی میں ہم آئے ہیں. یہ وہ معصوم بچے ہیں, پیارے پیارے یہ پھول جیسے بچے ہیں, ان سے ہم ملاقات کرنے آئے ہیں. آپ کی ملاقات بھی ان سے کروائیں گے. میرے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں, فیاض صاحب, ان سے بات کریں گے کہ یہ قرآن اکیڈمی کب قائم ہوئی اور یہاں کیسی تعلیم دی جا رہی ہے. قرآن کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی تعلیم ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. فیاض صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنا خوبصورت آپ نے ادارہ قائم کیا ہے. اس کی جو تفصیلات ہیں وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پی ٹی وی نیوز کے ٹیم کو القرآن اکیڈمی دیر کوٹ امن پر خوش آمدید کہتا ہوں. ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے. آپ نے سوال کیا کہ ہم نے اس ادارے کا قیام کب کیا, تو 2014 میں ہم نے اس ادارے کا قیام عمل میں لایا, اور اسی طرح یہ حفظ کا ادارہ ہے. ہم 5ویں پاس بچہ لیتے ہیں اور 5ویں پاس بچے کو ہم 3 سال کے لیے لیتے ہیں. مڈل کرواتے ہیں ریگولر یہاں پر 6ٹھی 7ویں اور 8ویں, اور ساتھ میں ہم حفظ کرواتے ہیں ترجمہ کے ساتھ. آغاز میں جب بچہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو پہلے 3 مہینے انڈرسٹینڈ قرآن کورسز سے گزارتے ہیں, جس میں 90% الفاظ وہ انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے. اس کے بعد اس کا جو روزانہ کا سبق ہوتا ہے وہ اس کا پہلے اس کو ترجمہ کروایا جاتا ہے, پھر وہ اس سبق کو وہ یاد کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسکول کی ایجوکیشن میں ہم 3 سال میں مڈل کرواتے ہیں اور 4 سبجیکٹس کے ساتھ کرواتے ہیں. سائنس ہے, انگلش ہے, میتھ ہے اور اردو ہے. یہ 4 سبجیکٹس ڈیلی کے 4 پیریڈ بچوں کے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے بھی ہم کام کرتے ہیں اور سکلز ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی کام کرتے ہیں. اس میں ہمارے 2 فورم ہیں, ایک رائٹر فورم ہے اور ایک اسپیکر فورم ہے. رائٹر فورم میں ہم بچے کے اندر لکھنے کی صلاحیت کو پیدا کرتے ہیں, اور اسی طرح جو اسپیکر فورم ہے اس میں بچے کی تقریر کی صلاحیت ہم پیدا کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی حسنہ تربیہ ڈیولپمنٹ پروگرام ہمارا یہاں پر چل رہا ہے بچوں کی کردار سازی کے حوالے سے. اس کا پورا ماڈل ہے, بچے یہاں پر دن بھر ہمارے پاس ہوتے ہیں, ایک تحصیل کے بچے ہیں
اور اسی طرح ان کے جو اوقات کار ہیں صبح 4 بجے سے لے کر 12 بجے تک ان کی کلاس ہوتی ہے حفظ کی. اسی دوران میں یہ اپنا سبق بھی سناتے ہیں اور ان کے لیے حدیث کا ایک پیریڈ ہوتا ہے 11:40 سے 12 بجے تک, جس میں ہر بچہ درس حدیث دیتا ہے. ظہر کی نماز میں 8ویں کلاس کا بچہ درس حدیث دیتا ہے, اور اسی طرح عصر کی نماز میں 7th کلاس کا, اور عشاء کی نماز میں 6th کلاس کا بچہ درس حدیث دیتا ہے. تو 40 احادیث ہم ان کو تیار کرواتے ہیں. ہر بچہ ان 40 احادیث کو تیار بھی کرتا ہے اور نمازوں کے اوقات میں درس حدیث بھی دیتا ہے. جو آگے منصوبہ ہے وہ کیا ہے کہ یہی 12 بچے ہی آپ ہر سال لیں گے یا اس کو مزید بڑھانے کا ارادہ ہے؟ اصل میں ہمارے پاس ایک اسپیس کا مسئلہ ہے. اس وقت ہمارے پاس 60 بچے ہیں اور ہمارے پاس جو اقامتی بچے ہیں, اور 60 بچوں کی ہی ہمارے پاس رہائش کی گنجائش موجود ہے. اس سے زیادہ بچے ہم لے نہیں سکتے. لوگوں کی طرف سے ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے. ہر سال جو ہم ٹیسٹ انٹرویو کرتے ہیں تو تقریباً 100 سے زائد بچے اس ٹیسٹ میں شامل ہوتے ہیں. ان میں سے ٹاپ 12 بچوں کو ہم لیتے ہیں. لیکن مستقبل کے منصوبوں میں سب سے پہلا منصوبہ تو اس سے متصل ہماری ایک زمین ہے جو ابھی ہم نے پرچیز کیا اور انڈر پروسیس ہے, یعنی اس کی پرچیزنگ وہ ہم نے اپنے نام کروا لی ہے. اس کی ایک اماؤنٹ ہم نے ادا کر دی ہے, 1 کروڑ روپے اس کی مالیت ہے. تو اس کے اوپر ہم نے ایک اچھی بلڈنگ جو ہے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے, تو اگلے سال سے ہماری پلاننگ یہ ہے 2024 سے کہ 2024 میں ہم 12 کے بجائے, ہر سال ہم 12 بچے لیتے ہیں, تو 12 کے بجائے ہم 24 بچے لیں گے. اچھا, فیس ایک بچے کی کتنی ہے؟ فیس ہم لیتے ہیں 4,500 روپے, جس میں ہم ان کو ایجوکیشن بھی دیتے ہیں, اور یہاں چونکہ اقامتی بچے ہیں تو 3 وقت کا کھانا بھی دیتے ہیں ہم ان کو, اور اسی طرح فیس ہماری 4,500 روپے ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جو یہاں رہائش ہے, ان کی لانڈری ہے, کھانا پینا ہے, یہ کیسے پیسے پورے ہوتے ہیں؟ دراصل جو فیس ہے 50%, یعنی ہماری ٹیچرز کی جو سیلریز ہیں وہ اس سے پوری ہو جاتی ہیں. باقی جو یہاں پر لوکل کمیونٹی ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. جی ناظرین, دیر کوٹ کی قرآن اکیڈمی میں موجود ہوں. یہ وہ معصوم بچے ہیں جن کی آپ سے میں ملاقات کروانے لگا ہوں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام حسن عثمان ہے. آپ کیا کر رہے ہیں, کون سی کلاس میں ہیں؟ میں 8th کلاس میں ہوں اور قرآن حفظ کر رہا ہوں. قرآن حفظ کر رہے ہیں. جی. کتنے پارے حفظ کیے؟ میں 27واں پارہ حفظ کر رہا ہوں. 27ویں تک پہنچ گئے؟ جی. کتنے عرصے میں حفظ کر لیں گے؟ انشاءاللہ اس مہینے میں حفظ کر لیں گے. آپ کہاں سے؟ میں درکوٹ سے تعلق رکھتا ہوں. اچھا, تو کیسا لگتا ہے آپ گھر سے دور اس جگہ پہ, اس ادارے کے اندر آپ دن رات گزارتے ہیں, تو گھر میں یاد آتی ہے کہ نہیں گھر والوں کی؟ نہیں, بالکل نہیں. یہ سر جو ہے ہمارے نہیں یاد نہیں محسوس دیتے. آپ کا کیا نام ہے؟ میں نام آریان طاہر ہے. آپ کون سی کلاس میں؟ میں 8th کلاس میں پڑھتا ہوں. 8th میں. تو آپ حفظ کر لیا ہے قرآن؟ نہیں, 28 بار کر رہے ہیں. جی. ماشاءاللہ. اچھا, کیا کہتے ہو اس ادارے کے حوالے سے, اور باقی بچوں کو کیا پیغام دیں گے کہ دینی تعلیم کتنی لازمی ہے ہماری زندگی میں؟ میں اسکول کے بچوں کو یہی تعلیم دوں گا کہ آج کل کے معاشرے میں دین کی تعلیم بہت ضروری ہے اسکول کے ساتھ ساتھ. تو اور جیسے اور درسوں میں ہوتا ہے مار کٹائی بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن اس میں ایسا سسٹم نہیں ہے. بہت اچھا ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں استاد, بہت محنت کرتے ہیں. آپ لوگ حدیث سنا رہے ہوتے ہیں, تو آپ یہاں ہمیں بھی سنائیں نا, کیسے سناتے ہیں؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیر ہوائی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ میں اس حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
नाज़रीन मैं दीर कोट में मौजूद हूँ और लोकल फ्रूट यहाँ सड़क किनारे एक साहब बेच रहे हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कौन सा फ्रूट है? ये देसी कश्मीरी आलू बुखारा है। ठीक। तो ये यहाँ का मुकामी आलू बुखारा है, गांव से हम लाते हैं तोड़ के। आपका अपना है या जी जी नहीं ये अपना भी होता है और मल्ले से पड़ोस से और भी गांव से लाते हैं। अच्छा। जी। कितने दूर है यहाँ से इसके दरख्त? यहाँ से तकरीबन 2-3 किलोमीटर दूर है। जी। कितने दरख्त हैं इस एरिया में? इस एरिए में तकरीबन 300-400 दरख्त हैं 300-400 पूरे इलाके में। अच्छा। जी। और कौन कौन सा फ्रूट होता है? ये कुर्बानी होती है, अखरोट होता है, सेब होता है, नाशपाती है और आड़ू है। आड़ू बहुत कम है तो अखरोट, नाशपाती, सेब है, सेब के बाग हैं। लेकिन आजकल सीजन आलू बुखारे का है। आलू बुखारे का सीजन है। कितना आप रोज निकाल लेते हैं? ये 3-4 पेटी निकल जाता है रोज। कितना होता है पेटी में? पेटी में 20 किलो आता है, 18-20 किलो। तो आप एक दिन में कितनी कमाई कर लेते हैं? तकरीबन एक दिन में 5-6 हज़ार सेल हो जाती है। जी नाज़रीन, दीरकोट बाज़ार में हम मौजूद हैं। कैंपेन चल रही है शहर की सफाई के हवाले से, इनसे जानेंगे क्या कहेंगे यासर साहब के ये जो कैंपेन है ये क्या है और ये कितने दिनों में होती है, कितने अरसे बाद होती है? बहुत शुक्रिया। वैसे भी हमारे मज़हब में भी है कि सफाई निस्फ ईमान है। यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से बच्चे आए और उन सारों की एक कैंपेन थी कि हम यहाँ पे एक सफाई का उनका एक था। हमने उनको कहा कि यहाँ पे भी लोगों को भी मोटिवेट करें और सारे लोग सफाई के लिए भी, हम सिविल सोसाइटी भी, ट्रेडर्स भी और जर्नलिस्ट, सारे लोग यहाँ पे हम इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए सारे लोग मौजूद हैं और ये इनिशिएट बेसिकली इनके है और जिससे हमारे लोकल मोटिवेट हों और इस सफाई को